बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, खुसूसन पंजाब असम्बली ने जो एक बिल दिया है कि जिसमें बड़ी अजीब व गरीब बातें की गई हैं, जिनमें से एक मौजू ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाना है। तो ये कौन होते हैं ये मशवरा देने वाले? अलबत्ता इससे पहले दीगर मौज़ूआत की जानिब हम तेज़ी से तवज्जो दिलाते चलें, और उनमें से जो सबसे अहम मौजू है वो ये है कि याद रखें, दीनी मामलात हों या दीगर मामलात हों, उसमें सबसे अच्छा कल्चर ये होता है कि एहतराम के साथ और डायलॉग की फ़िज़ा को कायम किया जाए। ये कह देना कि मौज़ूआत को डिस्कस ना किया जाए तो समझें कि इसका ज़माना जा चुका है, ये नज़रिया बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है। और जिस तरीके से आप लोग इस्लाम फैलाना चाहते हैं, या खुसूसन वो इस्लाम कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिला शक तलवार से फैला, वो इस्लाम अब नहीं चल सकता। वो इस्लाम कि जिसमें कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीन की गई सियासत्ता में, उसे कहा गया कि वो इस शक्ल सूरत का है कि जैसे एक नौजवान लड़का, तो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की टांग को जहन्नम में डाला गया। आज कैसे वो लोग जुर्रत करते हैं कि अंबिया की तौहीन और असहाब की तौहीन, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जुर्रत कहाँ से आई है? तो सबसे पहला मौजू ये है कि ये जो कहा जा रहा है किताबों पे बैन लगाया जाएगा, तो आपको सबसे पहले तो सिहाह सित्ता पे बैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो किताबें हैं जिनकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुनिया में तौहीन हो रही है। आप ये समझते हैं कि सिर्फ सिहाह सित्ता को मुसलमान पढ़ते हैं? आपने उसके तर्जुमे इंग्लिश में किए हैं, तमाम दुनिया में जा रहे हैं। इस वक्त लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मनफी निगाह से देखते हैं इस सिहाह सित्ता की वजह से। आप ये समझते हैं कि अरबी सिर्फ आप लोग जानते हैं, आपको नहीं मालूम कि मिस्र के क़िब्ती और शाम के ईसाई और लुबनान के ईसाइयों के बाकायदा टीवी चैनल्स चल रहे हैं, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है। किस किताब से? किन किताबों से? सिहाह सित्ता से होती है। वो सिहाह सित्ता के जिसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा पब्लिक के दरमियान दौड़ाया गया है। वो सिहाह सित्ता के जिसमें तामीर काबा के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म से उनका लिबास गिर गया और वो बरहना हो गए। वो सिहाह सित्ता कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की टांग को जहन्नम में डाला जा रहा है। ये तीनों रिवायतें बुखारी की हैं। वो सिहाह सित्ता के जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अमरुत कहा जा रहा है, यानी उस नौजवान लड़के की सूरत में है माज़अल्लाह कि जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं निकली हुई। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जुर्रत कैसे होती है तौहीन रिसालत पर बात करते हुए? तौहीन रिसालत का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन उसके दावेदार अहले सुन्नत नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों की किताबों से लिखा था इंडिया में, आप लोगों की किताबों से लिखी गई थी किताब रंगीला रसूल। क्या कभी आपने दिक्कत की कि वो किताब कोई नावल नहीं थी? वो आपकी कुतुब से मुंतखब की हुई वो रिवायात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में बाज़ लोगों ने उनको नक़ल किया। आप बात करते हैं कि तौहीन किसी की नहीं होगी। आप ये बताइए कि आप रसूल अल्लाह के वालिदैन को काफिर कहते हैं, हम तो काफिर नहीं मानते। क्या आप ये कानून पास करेंगे कि पाकिस्तान में कोई भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर नहीं कहेगा? आप हज़रत अबू तालिब को काफिर कहते हैं, आपको उनको काफिर कहना छोड़ना होगा, ये भी कानून बनाना होगा। सवाल ये पैदा होता है उस सही बुखारी का आप क्या करेंगे कि जिसमें बहुत वाज़े लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अशारा इला नहव बैतुल मस्कन आयशा, कि जनाब आयशा घर की जानिब इशारा किया और कहा हा हुनल फितना, यहाँ है फितना, व मिन हैसु यतलउ क़र्नु शैतान, और यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। आप क्या करेंगे उस सही मुस्लिम का कि जिसमें यही रिवायत दूसरे अल्फाज के साथ बयान हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज रसूलुल्लाह मिन बैत आयशा वक़ाला रासुल कुफ्र हा हुना, यहाँ है कुफ्र का सरगना, व मिन हैसु यतलउ क़र्नु शैतान, और यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि सही बुखारी में है, और मोमिनीन से ख्वाहिश है कि सबसे ज़्यादा इस लेक्चर को हमारे आगे बढ़ाएं कि सही बुखारी की रिवायत है, और न फ़क़त सही बुखारी की है, उलमाए अहले सुन्नत के बक़ौल अजमा अर्रुवात इस मौजू में रावियान अहले सुन्नत का इजमा है। कौन सा मौजू? कि माज़अल्लाह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की। इसी आपकी सही बुखारी का एक मौजू है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ بات یہ کرتے ہیں کہ کوئی صحابہ کی توہین نہیں کرے گا، امہات المؤمنین کی اور اصحاب کی توہین نہیں کرے گا، اہل بیت کی توہین نہیں کرے گا؟ آپ کی کتابیں توہین خدا، توہین رسول اللہ، توہین انبیاء سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تمام اصحاب کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً تمام اصحاب کو آپ مانتے ہیں؟ تو ہم آپ سے سوال کریں گے، اور اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم کے والدین کی بھی توہین کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں یہ بھی قانون بنے کہ کیسے حضرت ابراہیم کے والدین کو، خصوصاً والد کو، آپ کافر کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب کا آپ کو احترام کرنا ہوگا، اور تمام وہ مواد آپ کو بین کرنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے کتاب رنگیلا رسول لکھی گئی تھی۔ آپ ہر کتاب کو بین کر سکتے ہیں، شیعہ و سنی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی بین کریں گے، کہ جس میں جناب عائشہ اور جناب حفظہ کے لیے بہت واضح لکھا ہے فقط سغت قلوبکما، کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ ہم تمام اصحاب کو مانتے ہیں، تو یاد رکھیں شیعہ بھی تمام اصحاب کو نہیں مانتے۔ بہت صاف بات ہے، ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور بعد میں اہل بیت علیہم السلام کا احترام کیا۔ آپ بھی تمام اصحاب کو نہیں مانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عثمان نے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کو، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے زیادہ سچا میرے اصحاب میں کوئی نہیں کہ جو آسمان کے نیچے ہو، ان کو جلا وطن کیا، کس کے ساتھ؟ ایک بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اصحاب کا احترام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل کا آپ کیا کریں گے؟ آپ بین لگائیں گے جنگ جمل، لیکن آپ تاریخ طبری کا، تاریخ کامل کا، تاریخ ابن عساکر کا اور مختلف کتابوں کا کیا کریں گے کہ جس میں جنگ جمل کے بارے میں کہ جو پہلی اسلام کی جنگ ہے کہ جو نبی کی بیوی نے لڑی، کس سے؟ نبی کے وسیع سے خلیفہ سے، آپ کے چوتھے خلیفہ سے۔ جب جنگ لڑنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو اصحاب کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا؟ جب جنگ کے بعد کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو چوتھے خلیفہ کے قتل کا ارادہ کرے، بصرے میں جا کے قتل عام کا بازار گرم کیا جائے، 70 سے زیادہ بیت المال پر جو سندھی اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جاٹ لوگ تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مقرر کیے تھے، ان سب کو قتل کر دیا۔ صحابی رسول جناب عثمان بن حنیف کی داڑھی اور مونچھوں کو اور بھووں کے اور حتیٰ پلکوں کے بالوں کو نوچ دیا، سر کے بالوں کو نوچ دیا۔ یہ احترام ہے اصحاب کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی دقت کی کہ خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو قتل کیا، ان کے سر کو تن سے جدا کر کے 2 اینٹوں کے ساتھ تیسری اینٹ کے طور پر دیگچہ رکھ کر کھانا اس پر پکایا، اسی رات ان کی بیوی جناب ام تمیم سے زنا کیا، اور آپ لوگ خالد کو بچانے کے لیے حضرت مالک ابن اشتر، حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو کافر کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے، جبکہ آپ کی رجال کی کتابوں میں ہے۔ جناب عمر فرماتے تھے کہ مالک ابن نویرہ مسلمان تھا، خالد کی انہوں نے مذمت کی اور کہا اقتلت مسلما ونزوت امرأتہ، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پہ چڑھ دوڑے۔ آپ تاریخ طبری کے جملے ہٹائیں گے؟ آپ تمام کتب اہل سنت کو بین کریں گے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ یہ بالکل وہ باتیں ہیں کہ جو بالکل ایک افسانہ لگتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ صفین کا آپ کیا کریں گے کہ جس میں معاویہ کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا 70,000 سے 1,10,000 افراد مارے گئے۔ چوتھے خلیفہ سے وہ جنگ تھی کہ نہیں تھی معاویہ کی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت کا احترام کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم گالیاں نہیں دیتے، اور وہ قطعاً ہم کسی کے بارے میں بھی حتیٰ ہندوؤں کی گائے کی بھی توہین کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی انڈیا میں آپ جیسا مودی یہ چاہے کہ ہم گائے کا پیشاب پئیں تو یہ ناممکن ہے۔ آپ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کینیڈا یا امریکہ یا یورپ یا کسی ملک میں آپ سے کہا جائے کہ آپ تمام انبیاء کا احترام کریں گے اور اس میں مرزا غلام احمد کا بھی نام لیا جائے تو کیا آپ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا آپ مرزا غلام احمد کو ادیان عالم کا، ادیان آسمانی کا نبی مانیں گے؟ یہ احتجاج کریں گے؟ ملک اس طرح سے نہیں چلتے، سیاستیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کیا تاریخ سے آپ مٹا دیں گے کہ حضرت عثمان کی لاش کو مدینے میں کھینچا گیا، 3 دن تک وہ پڑی رہی، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور بعد میں یہودیوں کے قبرستان حش الکوکب میں دفن کیا گیا؟ یہ قتل کرنے والے کون تھے؟ جناب
عثمان کے قتل کا حکم دینے والی حضرت عائشہ تھیں. وہ فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر. ناصل ایک یہودی لمبی داڑھی والے سے نسبت دیتی تھیں اور کہتی تھی اس یہودی کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے. حضرت عثمان کا قتل حضرت عائشہ نے کروایا تھا، انہوں نے کافر قرار دیا تھا. یہ جو بات آج تکفیر کی ہوتی ہے، تکفیر کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا، اور عالم اسلام میں جنگوں کا دروازہ بھی حضرت عائشہ نے کھولا تھا. حضرت عثمان کی تکفیر کی تھی اور ان کے قتل کے لیے فتویٰ دیا تھا. بعد میں حضرت علی سے جنگ کی، اور طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ تھے. قاتلان عثمان میں سب سے اہم یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ تھی، طلحہ تھے، زبیر تھے، اور جن کا آپ نام لیتے ہیں وہ قاتلین میں سے نہیں تھے، وہ ان کے مخالفین میں سے تھے. کون؟ محمد ابن ابو بکر، اور کون؟ عامر بن حمق خزاعی، اور کون؟ جناب جبلہ بن عمر، عبد الرحمن ابن عدیس. یہ بدری اصحاب تھے. آپ ان کا کیوں نہیں نام لیتے؟ آپ ان کے نام کی مسجدیں کیوں نہیں بناتے؟ آپ ان کے نام کے مدرسے کیوں نہیں بناتے؟ اسی طریقے سے اور افراد تھے کہ جو جناب عثمان کے قتل میں بقول آپ کے شامل تھے. انہی میں سے تھے محمد ابن ابی حذیفہ، انہی میں سے تھے جناب حجر بن عدی کہ جن کی قبر کو آپ کے چاہنے والوں نے کھودا. کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ آپ نے کیوں نہیں احتجاج کیا جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدی کی جب قبر کو کھودا گیا؟ جہجہ غفاری کہ جو بیت الرضوان کے تھے، کہ جنہوں نے جناب عثمان کے ہاتھ سے عصا لے کے ان کو ماری تھی اور ان کی ٹانگ پر ایسی ماری تھی کہ زخم ہو گیا تھا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اس زخم میں کیڑے پڑ گئے تھے. تو جہجہ کو آپ صحابی نہیں مانتے؟ آپ کیوں ان کا نام نہیں لیتے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے پنجاب حکومت سے کہ آپ مدرسے بنوائیں جناب حجر بن عدی کے نام سے. آپ مدرسے بنوائیں اور اس کا نام رکھیں عمر بن حمق خزاعی. آپ مسجد اور مدرسہ بنائیں، اس کا نام رکھیں جہجہ الغفاری، اور لکھیں بریکٹ میں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں اور یہ قاتلان حضرت عثمان میں سے تھے. بدترین افراد میں سے کہ جو حجاج بن یوسف کی موافق تھا وہ تھا بسر بن ابی ارطات. یہ معاویہ کا چیلا تھا، یہ بھی صحابی تھا کہ جس نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے کے پوتوں کو قتل کیا. کن کو؟ عبید اللہ ابن عباس کو، جو مولا امیر المومنین کے یمن میں گورنر تھے، ان کو قتل کیا. نہ فقط ان کو قتل کیا، ان کے دو بچے ان کے دو بچوں میں سے ایک کا نام تھا قسم اور ایک کا نام تھا عبد الرحمن، یعنی رسول اللہ کے چچا کے پوتوں کو اور ان کے بیٹے کو قتل کیا. آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بسر بن ارطات لعنت اللہ علیہ کا ہم احترام کریں؟ آپ تاریخ کو چھپانا چاہتے ہیں؟ کس قسم کے کام ہو رہے ہیں؟ عبید اللہ ابن عمر نے ابو لولو کی معصوم بچی کو مارا. ہم بات نہیں کرتے ابو لولو کی، لیکن اس کی بچی کو مارا. ہم ان جرائم کو انجام دینے والوں کا قطعاً کسی بھی اعتبار سے کسی بھی صورت میں احترام نہیں کرتے. آپ کیوں ذکر نہیں کرتے سعد ابن عبادہ کا، جو مہاجرین کی، جو انصار کی جانب سے خلافت کینڈیڈیٹ تھے اور بعد میں ان کو قتل کروا دیا یہ کہہ کے کہ جنہوں نے مار دیا کیونکہ ایک جگہ وہ پیشاب کر رہے تھے؟ یہ کیا داستانیں ہیں؟ کیا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ کی ایک زوجہ اور بھی تھیں، کبھی ان کا بھی ذکر کریں، ان کے نام کی بھی مسجد بنائیں. جناب قتیلہ بن قیس قندی کے جو کافر ہو گئی تھیں اور جن کا بھائی تھا اشعث بن قیس قندی، اور اشعث بن قیس قندی سے شادی ہوئی تھی جناب ابو بکر کی بہن ام فروہ کی، اور اسی اشعث بن قیس قندی کی بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا. اسی کے بیٹوں نے امام حسین کو قتل کی مخالف فوج میں تھے، اور یہی اشعث بن قیس قندی خوارج میں شامل ہو گیا تھا. کیا اس کو بھی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کربلا میں بھی تو اصحاب تھے، ان کا تو آپ نام نہیں لیتے. جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا، جناب حضرت مسلم ابن اوسجہ، مسلم ابن اوسجہ کا نام کیوں نہیں لیتے آپ جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جناب سلیمان ابن سرد خزاعی کو آپ شیعہ کیا کہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ بھی تو صحابی رسول تھے. آپ جناب انس ابن حارث کاہلی کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ یاد رکھیں جو ہونا تھا بہت ہو گیا. اب بہت ساری چیزوں کو واضح کرنا ہوگا، لیکن ہم سب کا احترام کرتے ہیں، تمام ادیان و مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم قطعاً تیار نہیں ہیں کہ کل کو اگر ہندو ہم پر غالب آئیں تو وہ ہم سے کہیں کہ گائے کی پوجا کرو، اس کا پیشاب پیو. جو کام آپ کر رہے ہیں وہی تو چاہ رہا ہے مودی، جو کام آپ کر رہے ہیں وہی چاہا دوسروں نے. لہذا ذہن میں رہے
کہ تاریخی حقائق کو علمی طریقے سے بیان کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسے مانیں کسے نہ مانیں، علمی طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ کتابوں کو بین کر دیں اور سزائیں دیں تو یاد رکھیں، اگر توہین رسالت، اگر توہین صحابہ، اگر توہین امہات المومنین پر کسی کو سزا دینی ہے تو آپ کو سب سے پہلے سزا دینی ہوگی جس کے گھر میں صحائے ستہ ہے، جو صحائے ستہ بیچ رہا ہے، جو صحائے ستہ پڑھ رہا ہے، جو صحائے ستہ چھاپ رہا ہے، ان سب کو آپ کو سزا دینی ہوگی۔ پہلے آپ کو یہ کتابیں بین کرنا ہوں گی، کیونکہ ان کتابوں سے توہین رسالت، توہین انبیاء اور توہین اصحاب اور توہین امہات المؤمنین ہے۔ دعا ہے کہ پنجاب حکومت ہوش میں آئے گی، اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں سے ہماری دوبارہ گزارش ہے کہ ہمارا ایک کلپ ہے کہ جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی تہمت، اور دوسرا کلپ ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتوں کے لیے قربانی کرنا اور اس کے گوشت کھانے کی، اس کو پھیلائیں اور سوال کریں کہ جن کتابوں میں رسول اللہ پر خودکشی کی توہین ہے ان کتابوں کو چھاپنے اور بانٹنے اور بیچنے والے اور ان کا احترام کرنے والوں کی کیا سزا ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔